बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और मशरक़ वस्ता की जंग में चीन की एंट्री हुई है। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका 5 निकाती फार्मूला पेश कर दिया है, जिसके सामने आते ही अमेरिकी सदर ने दौड़ लगा दी है और वो आबने हुर्मुज़ को खुलवाने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। यूरोप को खरी खरी सुना रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। दूसरा, अमरीकी अफवाज ने ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रखा है और एक बहुत ही बड़ा हमला किया गया है, जबकि पेंटागन ने दावा किया है कि उन्होंने फ़ज़ाई बर्तरी हासिल कर ली है और अब उनके B-52 बमबार त्यारे ईरान के ऊपर परवाजें कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अब तक की सबसे ख़तरनाक बमबारी की है और 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम बरसाए गए हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान ने इसराइल की हैफा ऑयल रिफाइनरी पर दूसरा बड़ा हमला किया, जिससे रिफाइनरी में आग लगी हुई है। इसके अलावा दुबई में एक कुवैती जहाज़ पर हमला हुआ, उस पर बात करेंगे। खान की उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई है। फ़खर जमा को बैन कर दिया गया है और मीशा शफ़ी केस हार गई है। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले टोयोटा मोटर्स के मालिक के कातिल चंद घंटों में ही कैसे पकड़े गए, उसकी स्टोरी आपको बताएंगे। और हमजा अब्बासी की मशीरा फजीला अब्बासी, जिन पर $25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, उनके हवाले से भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा कॉमेडियन सुहेल अहमद दानश्वर बनने के चक्कर में एक गलती कर बैठे हैं, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू है और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ले दे हो रही है। तो सबसे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए एक 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया है और इस मंसूबे को कई अहम मालिक की हमायत भी हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ज़ख्मी कंधे के साथ चीन पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की चीन के वज़ीर ख़ारजा से, और उस मुलाकात के बाद एक एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक सबसे पहला मरहला और नुक्ता ये है कि दोनों फरीक जंग बंद कर दें और मज़ीद कशीदगी को रोकें और जहाँ जहाँ लोग मुतासर हैं उनको इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए। दूसरा नुक्ता ये कि फ़ौरी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। सफारतकारी ही मसले का वाहिद हल है। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। बग़ैर धमकी या ताकत के इस्तेमाल के मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। इस मंसूबे में बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया गया है और तवानाई और एटमी प्लांट के मरकज़ को निशाना ना बनाने की बात की गई है। इस मंसूबे के चौथे नुक्ते के मुताबिक आबने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाए और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। तजारती सरगर्मियाँ फौरी तौर पर बहाल कर दी जाएँ। इसके अलावा मामले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की पासदारी की जाए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले में सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। तो अब ये तजावीज़ जो है वो ईरान और अमेरिका दोनों तक पहुँच गई हैं। तो इन तजावीज़ पर अगर इनमें से कोई भी मुल्क राज़ी होता है और जंग बंदी में पहल करता है, तो दूसरा भी जंग का अमल फौरी तौर पर रोक सकता है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इन तजावीज़ को ईरान, पाकिस्तान और चीन की तो हमायत हासिल है, बहुत से अरब ममालिक की भी इसमें रजामंदी है। असल फरीक अब अमेरिका है कि वो इस 5 नुकाती फार्मूले को तस्लीम करता है या इसमें अपनी शराइत शामिल करता है या इन्हें मुस्तरद करके अपने 15 निकाती मनसूबे को तरजीह देता है। तो बिटवीन द लाइन इस 5 निकाती मनसूबे में ये बात भी सामने आई है कि ये चीन की तजावीज़ हैं और चीन इस मामले में गारंटर बनने के लिए तैयार हो गया। तो चीन की एंट्री के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हुई हैं। ट्रंप आबने हुर्मुज़ खुलवाने से अचानक दस्तबरदार हो गए हैं। तो ट्रंप जो है वो यूरोपीय इत्तेहादियों से खासे नाराज़ है। यूरोप के कई ममालिक ने आबने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की ऑफ़र का जवाब नहीं दिया और अब भी मुसलसल इनकार कर रहे हैं। तो किसी एक मुल्क ने भी अमेरिका को इस बात की एश्योरेंस नहीं दी कि वो उनके साथ मिलकर आबने हुर्मुज़ खुलवाने में मदद कर सकता है। तो अब ट्रंप ने भी ये कह दिया कि वो अपने इन इत्तेहादियों का दिफा नहीं करेगा जिन्होंने ईरान ऑपरेशन में उनकी मदद नहीं की। ट्रंप ने बरतानिया से कहा है कि अपना तेल खुद हासिल करो, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जाओ और ले लो। तो ट्रंप की जानिब से ये बात कहना कि यूरोपीय मुल्क खुद जाकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा लें,
اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اسے کھلوانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اس معاہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ تو ٹرمپ کی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر پروازیں کر رہے ہیں، فضائی برتری حاصل کر لی ہے۔ ان کے B-52 بمبار طیارے ایران کے اوپر کھلے عام پرواز کر رہے ہیں۔ تو پھر ٹرمپ نے آبِ ہرمز سے دستبرداری کا اشارہ کیوں کیا؟ اس کا نقصان ان ممالک کو ہوگا جن کے تیل کے جہاز اس آبِ ہرمز سے گزرتے ہیں، تو وہ ہے عرب ممالک۔ تو کیا یہ انڈائریکٹلی عرب ممالک کو پیغام ہے کہ ٹرمپ آبِ ہرمز کھلوانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ یورپ کے ممالک تو پریشان ہوں گے ہی، اور ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جیٹ فیول چاہیے تو امریکہ سے لے لیں، لیکن اگر تیل عرب ملکوں سے چاہیے تو پھر جا کے خود کھلوا لو۔ تو ٹرمپ نے ایک تیر سے کئی شکار کیے۔ ایک تو وہ ایران کو دباؤ میں رکھ رہے ہیں، اور ایرانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ان کو باتوں میں الجھا کر ان پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کی فوجیں ایران کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور چونکہ جو 2-3 ٹروپس ہیں جو کہ بحری جہاز کے ذریعے ایران کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے ایران پہنچنے کی جو ڈیٹ ہے وہ 6 اپریل کے بعد شروع ہو رہی ہیں۔ کوئی شپ 6 اپریل کو پہنچے گا، دوسرا 15 اپریل کو پہنچے گا۔ ابھی ٹرمپ نے زمینی حملے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس دوران وہ کئی ساری چالیں چل رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے عرب ممالک کو دباؤ میں لے رکھا ہے۔ کل ایران نے دبئی کی جبل علی پہ اٹیک کیا۔ اب جبل علی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی شارگ ہے، سب سے زیادہ بزنس ان کا وہیں سے ہوتا ہے، وہ فری زون ہے، دنیا بھر کی ٹریڈ جبل علی سے ہوتی ہے، اور تمام ملٹی انٹرنیشنل کمپنیاں اپنا سامان جبل علی میں لینڈ کراتی ہیں۔ تو جبل علی بندرگاہ پر حملہ جو ہے وہ بہت بڑا اشارہ ہے، اور وہاں پر ایک کویت کے آئل ٹینکر کو ہٹ کیا گیا۔ تو یہ دونوں بڑے واقعات تھے، یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے۔ تو عرب ملک اس سے بڑے پریشان ہیں، اور امریکہ ان عرب ممالک کا ایک طرح سے گارنٹر بھی ہے۔ اب اگر امریکہ ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا اور ان کے لیے آبِ ہرمز بھی نہیں کھلوا سکتا، تو پھر یہ عرب ممالک خود تو ایران کے ساتھ براہ راست الجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ فوجیں نہیں ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی فوج نہیں ہے جس کا لڑنے کا کوئی تجربہ ہو۔ تو یہ عرب ممالک براہ راست جنگ سے گریز کریں گے، تو ان ملکوں پر بھی دباؤ ہے۔ اور یہ خبریں آپ کے پاس پہلے بھی آ چکی ہے کہ ٹرمپ نے جنگ کرنے کا $200 ارب، جنگ نہ کرنے کا $500 ارب مانگا ہوا ہے۔ یعنی ٹرمپ یہ چاہتے کہ اگر کوئی اس خطے میں سیز فائر کی خواہش رکھتا ہے تو پھر ان کو اس جنگ کے اخراجات ادا کر دیے جائیں۔ تو کل ان کی جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ کے اخراجات مانگ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اخراجات کا بل تیار کر چکے ہیں، وہ بل پیش کر کے اور اس کی ادائیگی ہونے پر وہاں سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ عرب ممالک اس جنگ کو چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قصہ تمام ہو اور آبِ ہرمز پر یا امریکہ کا کنٹرول ہو یا ان عرب ممالک کا کنٹرول ہو جائے، تو ان کو پھر بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، اور وہ قیمت $500 ارب سے زائد ہے۔ اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اسلحہ تو وہ ایک طرف رہا اور وہاں جو ٹریڈ ہے وہ دوسری طرف رہی، لیکن صرف سٹاک مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات کی دبئی اور ابوظہبی سٹاک مارکیٹ جنگ کے آغاز سے اب تک $120 ارب ڈبو چکے ہیں۔ $300-400 ارب کا نقصان تو ویسے ہی عرب ملکوں کو ہو چکا ہے، اور اوپر سے ٹرمپ بھاری قیمت مانگ رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ عرب ممالک کو ڈیل کر رہے ہیں، دوسرا وہ یورپ کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور ان کو کھری کھری سنا رہے ہیں، کیونکہ کسی یورپی ملک نے اس معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ٹرمپ کو اس بات کا بھی شدید غصہ ہے، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر میں آبِ ہرمز نہیں کھلواتا، جس میں ہمت ہے وہ جا کے کھول لے اور پھر اپنا حصے کا تیل لے لے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے امریکہ کا کہ وہ اگر آبِ ہرمز کھلوا لیتے ہیں اور اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو یورپ کو تو بیٹھے بٹھائے اس میں حصہ مل گیا، مگر انہوں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ تو ٹرمپ بہت سمارٹ آدمی ہے، اس کی ایک بات کے کئی میننگز ہوتے ہیں۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث دنیا بھر کے صارفین اور کاروباری اداروں کو $111 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر بڑھی ہوئی ہیں،
महंगाई है, तेल की कीमतें हैं, ये सब चीज़ें अमेरिका को परेशान कर रही हैं। और इस वक्त तेल जो है वो ब्रेंट जो है वो $118 में और WTI $102 में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये खासी हाई प्राइस है। और अमेरिका के अंदर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और पेट्रोल की फ़ी गैलन कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और अमेरिका में $4 फ़ी गैलन तेल मिल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी पेट्रोल और डीजल कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। तकरीबन 30% से ज़ायद पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और डीजल कीमत में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो जो नई कीमत है दुबई में पेट्रोल की, उसके मुताबिक पेट्रोल पहले 2.59 दिरहम था, जो बढ़कर 3.39 दिरहम का हो गया, जबकि स्पेशल 95 पेट्रोल 2.48 से बढ़कर 3.28 दिरहम हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात जो खुद तेल का प्रोड्यूसर है, उसके अपने यहाँ कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में पहले ही 50-55 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया था और हुकूमत ने 2-3 मरतबा तेल की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया और हुकूमती अखराजात में भारी कटौती करके सब्सिडी फराहम कर दी गई। तो यहाँ तेल की कीमतों को थोड़ा कंट्रोल किया गया है, लेकिन LPG की कीमत में इजाफा हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे किलो इजाफा हुआ है और नई कीमत जो है वो 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर हो गई है। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ, यानी 1000 रुपया पर सिलेंडर आलमोस्ट कीमत बढ़ गई है। कीमतों का बढ़ना, महंगाई, इसका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता, जहाँ पर कई हफ्तों से लड़ाई जा रही है और अब ईरान पर ज़मीनी हमले की घंटियाँ बज रही हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर ये है, बहुत से इस्लामी मालिक के अंदर जो जिहादी तंजीमें हैं, उन्होंने ईरान पर ज़मीनी हमले की सूरत में ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। रूस की चेचन मिलिट्री ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला किया तो वो ईरान के शाना बशाना लड़ने के लिए मशरिक़ वस्ता पहुँच जाएंगे। रमज़ान कादरूफ चेचन रिपब्लिक के सरबराह हैं, उनके वफादार फ़ौजी दस्तों ने ईरान के दिफा के लिए बाकायदा तैयारी का ऐलान किया। तो अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर वो ईरान के अंदर अपनी फ़ौजें उतारता है तो उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तो ये भारी कीमत वो पहले से या अरब मालिक से वसूल करना चाहता है या यूरोपीय मालिक से वसूल करना चाहता है। और इसी दौरान अस्फान में एक बहुत ही बड़ा 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम मारा गया और बाज़ ज़राए कहते हैं कि ये कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर यूरेनियम वगैरह के ऊपर काम हो रहा था, यानी एटमी तहकीकात का कोई मरकज़ था, उसको निशाना बनाया गया। लेकिन जो ईरानी ज़राए हैं वो कहते हैं कि अस्फान में एक असला डिपो था जिसको टारगेट किया गया। तो असला डिपो पर 2000 पाउंड बंकर बस्टर मारने की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि ईरान का एक निज़ाम है जो कि ज़ेर ज़मीन काम कर रहा है और अभी तक अमेरिका उस निज़ाम को तस्खीर करने में कामयाब नहीं हुआ। और ज़रा ये कहते हैं कि 1 महीने की जंग के बावजूद ईरान के अंदर ना पेट्रोल की किल्लत है, ना कोई खाने पीने का कोई परेशानी है, ना ईरानी अवाम में कोई परेशानी है। उन्होंने जंग की वाकई लंबी तैयारी की हुई है। तो ये जो बंकर बस्टर मारा गया है, इसका मतलब है कि वहाँ को खुफिया पनाहगाह थी जिसमें कोई बहुत ही बड़ा काम हो रहा था। और ऐन उस दौरान जब मुज़ाकरात की बात हो रही है, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर इस कदर हैवी बम्बार्डमेंट करता है तो फिर ईरान का वो खदशा अपनी जगह दुरुस्त समझा जा रहा है, जिसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि 2 बार वो अमेरिका से मुज़ाकरात कर चुके हैं और मुज़ाकरात के दौरान ही उनके ऊपर अटैक किए गए। तो तीसरी मरतबा मुज़ाकरात करने में जो हिचकिचाहट है उसके लिए ईरान गारंटियाँ मांग रहा था। तो अब इसलिए चीन ने एंट्री दी है। लेकिन इस दौरान जो लड़ाई है उसका सिलसिला भी जारी है और इस पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इससे दिफाई यूनिट ने इस्फहान के करीब अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन मारा है और ये बड़ा कीमती ड्रोन है। इसको मंगल की सुबह तबाह किया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस जंग में अब तक ये मार गिराया जाने वाला 146वां ड्रोन है। इस ड्रोन की मालियत तकरीबन $30 मिलियन पर यूनिट होती है। इसके अलावा ईरान की जानब से इसराइल के शहर हेफा में वाक़या ऑयल रिफाइनरी को दोबारा निशाना बनाया गया है और इस हमले में रिफाइनरी के फ्यूल टैंक और इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान पहुंचा, वहां पर आग लगी हुई है। इसके अलावा ईरान ने दुबई की बंदरगाह पर जो कुवैत के जहाज़ को निशाना बनाया, उसमें 20 लाख बैरल तेल मौजूद था।
یہ السلمہ نامی ٹینکر مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، تو اسی کو نشانہ بنانے پر امریکہ نے شدید قسم کا رد عمل بھی ظاہر کیا ہے۔ آپ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کا جو سیاسی طرز عمل ہے اس نے معاشرے میں رواداری اور احترام کی روایت کا خاتمہ تو کیا ہی ہے، مگر یہ جو دشنام ترازی اور بد زبانی کا کلچر ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، جہاں پر اختلاف رائے کو دشمنی تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو غیر مہذب قسم کا رویہ ہے یہ نہ صرف ہماری درینہ اور سماجی روایات کے منافی ہے بلکہ نئی نسل کی اخلاقی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے، اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ یعنی ایک طبقے کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، جس کے اوپر چاہے الزام لگاتا پھرے، جس کو چاہے ٹرول کرے، اس کو روکنے ٹوکنے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، جس سے معاشرے کے اس طبقے میں جو کہ اب تک صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے یا وہ سمجھتا ہے کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یہ راستے پر آ جائیں گے، وہ اپنا صبر بھی کھوتا جا رہا ہے۔ تو اگر دونوں طرف سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی طرح کی انریسٹ نہ ہو۔ تو بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک اداکار ہے سہیل احمد صاحب، ان کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کچھ ایسی نامناسب باتیں کی ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر سہیل احمد جو ہے وہ ایک کامیڈین ہے اور ان کا تعلق سٹیج سے ہے، وہ سٹیج کے آرٹسٹ ہے اور فل بدی جملے بازی ان کا آرٹ ہے۔ لیکن اس آرٹ کو لے کر آپ خود کو اگر دانشور سمجھنا شروع کر دیں تو پھر یہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ دانشور تو نہیں ہوتا۔ تو ان سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے کسی جگہ پر موازنہ کر دیا پاپولیرٹی کا، اور موازنہ کیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور یزید کے حوالے سے، تو ان کو یہ وائرل کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو انہوں نے جو مثال دی کہ پاپولر تو حسین بھی اور پاپولر یزید بھی ہے، تو یہ مثال یقینی طور پر ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کا اظہار کرتی ہے، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہر آدمی کو دانشور بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو جب بتا دیا گیا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے تو ان کو اس پر معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کبھی کبھی منہ سے بات ایسی نکل جاتی ہے اور آپ کا وہ مطلب نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ آپ اس پہ معذرت کر لیں۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا آپ نے غلط بیانی کی ہے، آپ کو خود احساس ہوا ہے تو معافی مانگ لیں، بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ وضاحتوں پہ آ جائیں اور وضاحت میں اپنے کہے ہوئے کو جسٹیفائی کریں۔ میرے کسی فنکشن میں گفتگو کے دوران کہے گئے ایک جملے کو وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ پاپولیرٹی کو اتنی بڑی بات نہیں، حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں، یزید بھی اتنے ہی پاپولر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے اور برے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے۔ اس فنکشن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا را یزید کا راستہ استعمال نہ کریں پاپولر ہونے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل پر جالے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو نہ شعور ہے نہ فہم ہے، کسی بھی طرح سے یہ مثال دینا بنتی ہی نہیں تھی۔ آپ اس کو کتنا بھی جسٹیفائی کریں کہ امام حسین بڑے پاپولر تھے اور یزید بڑا پاپولر تھا، تو اس طرح کا تقابلی جائزہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بھی نہیں بنتا۔ اگر آپ کو زیادہ ہی کوئی تقابلی جائزہ کرنا تھا تو آپ عمران خان اور حضرت شیطان کی مثال دے دیتے تو بات بن جاتی، اور آپ کی بات بھی رہ جاتی اور سمجھنے والے بھی سمجھ جاتے، کیونکہ اصل میں تو یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ بڑے پاپولر ہیں، تو پاپولر تو کئی اور بھی لوگ ہیں، اور پاپولرٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیک نام ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی چند دن پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کون خاتون ہے۔ ان کا ایک کیس سامنے آیا کہ ان کے 22 اکاؤنٹ میں 25 ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم جو ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی حیران کن ہے۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کئی شادیاں کر رکھی ہے اور اب وہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ چند دنوں میں ان کی پاپولیرٹی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ہر آدمی ان کو
جا کے سرچ کر رہا ہے، ان کی خبریں پڑھ رہا ہے، کیا واقعی اس خاتون نے 13 شادیاں کی ہے، کیا واقعی اس نے 25 ارب کی منی لانڈر کی ہے، یہ دونوں چیزیں. اور تیسرا، لوگوں کو اب پتہ چلا کہ وہ ایک حسین ترین خاتون ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی. بہت ساری پاکستان کے اندر حسین و جمیل خواتین ہیں اور جن کا سیاست سے بھی بڑا تعلق ہے اور سیاسی شخصیات سے بڑا تعلق ہے. ڈاکٹر فضیلہ عباسی جو ہے ان میں سے ایک خاتون ہے جو کہ اس سے پہلے لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی. جیسے ہی وہ سامنے آئی ہے ماشاءاللہ پاپولر ہو گئی ہیں. چلے دوسری مثال دے دیتا ہوں. نسیم شاہ بقول پی ٹی آئی عمران خان کے بعد دوسرا کریکٹر ہے جو بڑا پاپولر ہو گیا. اور کام کیا اس نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیا اور اس کو پی سی بی نے 2 کروڑ جرمانہ کر دیا. اب وہ بھی پاپولر ہے. تیسرا، چاہت علی خان بے ہنگم گانے گاتا ہے اور اس کی اگر آپ فالوور دیکھیں اور اس کی آپ پاپولرٹی دیکھیں تو بہت ہے. تو پاپولرٹی اسی کو کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپ کی صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اچھے کاموں سے بھی پاپولر ہو سکتے ہیں جس کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں، اور برے کاموں سے پاپولر وہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں تو پاپولر ہی پاپولر ہے. وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پاپولرٹی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو صبح کسی معروف شاعرہ پر اپنا زیر جامہ اتار کر کندھے پر رکھیں اور 2-3 کلومیٹر پیدل چل لیں. ماشاءاللہ صبح آپ سارے اخبارات میں چھائے ہوں گے. اور آج کل آپ نے دیکھا لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کھمبوں پہ چڑھ جاتے ہیں. لیکن حضرت سہیل احمد کو شاید ویسے کہتے ہیں نا اللہ عروج دیتا ہے تو پھر زوال بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہی ہوتا ہے نا. تو اب وہ مشکل میں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں وہ بڑی جلدی لوگ برا مان جاتے ہیں اس چیز کو. اب سہیل احمد کو جب گالیاں پڑتی ہیں تو ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا. وہ ہمیں بہت پسند ہے، ایز اے ہیومن بینگ بڑا پسند ہے، جملے باز کے طور بڑا پسند ہے. لیکن اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ سینسٹیو معاملات کے اندر اپنی ٹانگ اڑائیں. ویسے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے کہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عبوری ضمانت بحال کر دی ہے. ان کی عبوری ضمانت ہوئی تھی تو وہ آج نعیم بخاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہو گئی. نعیم بخاری صاحب آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے بڑے ممتاز رہنما رہ چکے ہیں اور وکیل بھی ہے اور پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہی ٹرول ہوتے ہیں. اب وہ پیش ہوں اور پھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تو بالکل یعنی اتھینٹک ہے. ان کی والدہ پیپل پارٹی کی ایم پی اے رہی ہیں لیکن خود وہ اور ان کے بھائی ان کا پی ٹی آئی سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے. باقی شادیوں کی بات تو وہ خوبصورت خاتون ہے اور خوبصورت عورت کو کبھی شکست نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورت عورت کے لیے کئی بادشاہ اپنا تاج و تخت ہار جاتے ہیں، فتح ہمیشہ حسن کی ہوتی ہے. اگلی خبر، بال ٹیمپرنگ کیس میں پی سی بی نے فخر زمان کو بین کر دیا ہے، انہیں سزا سنا دی ہے. فخر زمان کو پی ایس ایل کے 2 میچز کے لیے معطل کیا گیا ہے. ان پر بال ٹیمپرنگ کا الزام ہے. 29 مارچ کو کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران وہ بال کو کھرچتے ہوئے پائے گئے تھے. تو میرا خیال ہے فخر زمان صاحب بھی جا کر شکرانے کے 2 نفل ادا کریں کہ وہ 2-3 سال کے لیے بین ہونے سے بچ گئے ہیں اور صرف پی ایس ایل کے 2 میچوں کے لیے انہیں بین کیا گیا ہے. ویسے ہمارا بورڈ بڑا ہی رحم دل ہے. اگر یہ دنیا میں کہیں اور واقعات ہوں تو کبھی ان کی جان نہ چھوٹے. نسیم شاہ سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر کے صرف 2 کروڑ دے کے بچ گیا ہے اور اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ کس بات کا جرمانہ. بھئی تمہارا بیٹا نوکری سے نہیں گیا، اس بات کا شکر ادا کرو کہ اس کو پاکستان کھیلنے کو مل رہا ہے. اور شاہین افریدی بھی بچ گئے، حالانکہ وہ بھی شریک جرم تھے. اور ہمیشہ آخری اوور میں میچ پلیٹ میں رکھ کر دینے والا حارث روب وہ بھی بچ گیا. ایک اور بڑا مقدمہ پاکستان کی بڑے گلوکار علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان ایک کیس چل رہا بڑے عرصے سے حد تک عزت کا. اور پہلے یہ کیس تھا ہراسانی کا، اس کے بعد یہ حد تک عزت کا کیس بن گیا اور اس میں عدالت نے میشا شفیع کے خلاف فیصلہ دے دیا اور علی ظفر کے موقف کو درست قرار دیا. عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے. یہ مقدمہ اس وقت سامنے آیا تھا جب میشا شفیع نے علی ظفر پر ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے تھے. یہ لڑکی بھی ہار گئی. اس لڑکی نے بڑی کوشش کی، پاکستان سے باہر چلی گئی، اپنی اداکاری کا کیریئر ختم ہو گیا، گلوکاری کا کیریئر ختم ہو گیا اور اپنے حق کے لیے لڑتی رہی ہے. لیکن یہ بھی اپنا کیس ہار گئی، جس طرح ام رباب اپنے باپ اور چچا کا کیس ہار گئی
اور وہ جو سندھ کے وڈیرے ایم پی ایم این ہیں وہ کل رات سے ڈیرے کے اوپر رقص و سرور کی محفلیں سجائے ہوئے کہ ہم بری ہو گئے۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ ٹویوٹا موٹرز کے مالک عامر اوان، جنہیں اتوار کے روز اسلام آباد میں ان کے فارم ہاؤس پر قتل کر دیا گیا تھا، 24 گھنٹوں میں پولیس نے ان کے قاتل پکڑ لیے۔ طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں بتایا کہ عامر اوان کا جو قتل ہے ہمارے لیے ٹیسٹ کیس تھا، اس کو حل کرنے کے لیے 17 ٹیمیں بنائی گئی، 6 مقامات کی جیو فینسنگ کرائی گئی، 137 کال ڈیٹیل کا موازنہ کیا گیا، 257 کیمروں کی فیڈ لی گئی اور فورینسک انالیسس کرا کے اے آئی کی مدد سے اس گینگ کو ٹریس کیا گیا۔ 93 لوگوں سے تفتیش کی گئی اور ایک اسپیشل کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے 31 چھاپے مارے گئے۔ اسلام آباد اور چارسدہ اور بردان میں ریڈز کی گئیں۔ چارسدہ سے منصور خان ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ گینگ بلٹ پروف جیکٹ پہن کر ڈکیتیاں کرتا تھا۔ یہ بین الصوبائی گینگ ہے جو کے پی کے، اسلام آباد اور پنجاب میں وارداتیں کرتا تھا۔ ان کے پاس سے کلاشنکوف اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ 2 افغان باشندے اس گینگ کا حصہ ہیں۔ تو ویسے تو یہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ فارم ہاؤس میں گھس کر عامر اوان کو مارنے والے ڈکیت گینگ کے ہیں، کیونکہ ڈکیت جو ہے وہ اس طرح کسی فارم ہاؤس میں جا کر کسی اکیلے شخص کو نہیں مارتے، وہ گھروں میں یا جہاں پر پیسہ ویسا رکھا ہوتا وہاں پہ ڈکیتی کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس ڈکیتی میں کتنا مال لوٹا گیا۔ وہ کہتے ہیں جو وہ چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اگر آپ نے کسی بااثر شخص کے قاتلوں کو پکڑنا ہو تو پھر آپ اسپیشل کنٹرول روم بنا لیتے ہیں، اور کسی عام آدمی کو اپنی ایف آئی آر درج کرانی ہو تو وہ مہینوں دھکے کھاتا رہتا ہے۔ اگلی خبر عمران خان کے حوالے سے ہے۔ عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کرا دی گئی ہے، جبکہ ان کی بہنوں یا وکلاء سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو خان کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا اور اڈیالہ کے باہر کافی دیر ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ خان کی بہنوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو وارننگ دی ہے کہ بہت ہو گیا ہے، 10,000 لوگ آئندہ ہر صورت اڈیالہ پہنچے ورنہ ڈیش ڈیش۔ تو خان کی طرح خان کی بہنیں بھی پارٹی کے لوگوں کو ورکر نہیں سمجھتی، بلکہ انہیں اپنا زر خرید غلام سمجھتی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، وہی پارٹی ہے جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم کھمبے کو بھی ہاتھ ڈالنے تو وہ بھی جیت جائے گا، اور ہماری پارٹی ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں، لوگ خود آتے ہیں۔ باقی پارٹیاں تو بریانی بانٹتی ہیں، نان چنے بانٹتی ہیں، تو لوگ آتے ہیں، اور خود انہوں نے اڈیالہ کے باہر نان چنے اور بریانی کے علاوہ پراٹھوں کا بھی بندوبست کیا ہوا، انڈا پراٹھا بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آتے۔ تو لوگ صرف کھانے پینے پہ نہیں آتے، کوئی کریکٹر بھی ہونا چاہیے، پلے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو پلے نہیں تیلا تو کر دی میلہ میلہ۔ اب خان صاحب جیل میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے باہر مرے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی بہنیں دھمکیاں دینے پر آ گئی ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے رہائی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، عید سے پہلے بڑے نعرے مارے گئے۔ کل انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی فورس بنانے کا فیصلہ واپس لے لیا، تو آج بڑی تھو اس کے اوپر، تو پھر ان کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا۔ رفیع جان نے کہا کہ عمران خان رہائی فورس کے لیے کارکنان کی رجسٹریشن جاری ہے، 1 لاکھ کارکن رجسٹر ہونے پر ان سے خلف لیا جائے گا، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ تو ان کا جو رہائی فورس کا منصوبہ ہے نا وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔